बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद और रजीम चेंज, आखिर ये मामला है क्या, होने क्या वाला है, अगली पाबंदियां क्या लगने वाली है, और रजीम चेंज में कौन कौन आउट होगा और कौन कौन इन होगा, यही पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपने एक ख्वाब सुना दिया है, बड़ा अहम ख्वाब सुना दिया है। आखिर क्या होने क्या वाला है, आप क्या हजरत मूसा की आमद का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ 29 को। उस रेट्रोग्रेशन के नतीजे में जो 3 माह 15 दिन का वक्त है, वो एक बहुत बड़ी तब्दीलियों को जन्म दे सकता है। अवाम के मुत्तहिद होने का टाइम हो सकता है। इसी तरीके से अवाम को सेम गोल्स पे इकट्ठा करेगा, और बहुत बड़े अवाम का सेम गोल पे इकट्ठा होना एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं कि एहतजाज या एक बहुत बड़े इनकलाब की तरफ भी ले जा सकता है। अब मैं आता हूँ, आपने जो ख्वाब की बात की, बेटी ने मेरी, फातिमा छोटी है, वो आपको पता है बिल्कुल क्वाइट यंग बच्ची है। उसको हजरत मूसा का भी इवन हमें नहीं पता था कि उसको पता होगा। तो इवन इस हद तक मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि तुम बेटा इमाम मूसा काजिम की बात कर रही हो या हजरत मूसा? तो वो कह रही थी मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रही हूँ, और जो नबी खुदा है। मैं फिर कहूँ तुम्हें कैसे पता नबी खुदा है? कहती मुझे पता था वो नबी हैं। बच्चे हैं ये, और ये जाते हैं एक सीढ़ियाँ चढ़ के किसी गार में ये कहती है कि मेरे बहन भाई भी हैं अपनी तरफ से, और ये बताती है कि एक बड़ी बहन बातों में लगाती है उनको, ताकि वो घर के काम हमें नहीं करने दे रहे थे, हम उनके घर के काम कर रहे थे कि उनकी वो मदद करें जाके। उनकी मदद हो रही थी, और वो बड़ी बहन उनको जी बातों में लगा रही थी ताकि वो काम ना करें, हम उनके काम करें। छोटी बच्ची है अभी, जिस अंदाज से उसने, तो उसका जो बेसिकली ताबीर फिर मैंने चेक करवाई, देखी, तो वो ये था कि जो जालिम हुक्मरान है उससे जान छूटेगी आपकी। हजरत मूसा का ख्वाब में आना, अब फातिमा छोटी है, उसकी जिंदगी में इससे ज्यादा उसकी ताबीर अगर देखें या करें तो ये है कि वो अपने वक्त में कभी उसके हाथों जो है इसकी कोई जालिम हुक्मरान की जान छूटेगी या वो हुकूमत का तख्ता गिराएगी। लेकिन वो अभी बच्ची है, तो मुझे ये लगता है कि उस बच्ची का ये ख्वाब आना, क्योंकि अमूमन कई लोग अब ख्वाब भेज रहे होते हैं हमें कि मैंने जंग देखी, मैंने फौजें उतरी देखी हैं, कहीं किसी ने धमाके देखे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐन उस वक्त पे इसके ख्वाब का आना, जब मैं मतलब ये प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, या अभी अभी इसी का टाइम आया सैटर्न रेट्रोग्रेशन का, जिसमें अवाम मुत्तहिद होगी, अवाम सोशली कनेक्ट हो जाएगी, बल्कि ह्यूमन राइट्स और अपनी उसको जो है रिजीम को, जो स्टेटस को चैलेंज करती, जो हमने प्रोग्राम भी किया। तो इस सब के अंदर इस ख्वाब का आना एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, मैं तो ज़ाती तौर पे इसको बड़ा सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि इतनी सी बच्ची को, जिसको मैं नहीं समझता था कि नाम भी सही से पता होगा और यूं श्योर होगी, कि मैंने उसको बार बार कोशिश की कि मैंने कहा हो सकता है ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की बात हो। कहती नहीं, ये नबी मूसा अलैहिस्सलाम की बात है। तो उससे मुझे ये हो गया कि वक्त भी बना हुआ है, इस तरह के ख्वाब का आना एक बहुत बड़ी अलामत हो सकती है, खुसूसन मेरे घर में किसी को आना, जब जब एक कुदरती तौर पे एक कनेक्टेड है हम फोरकास्ट से या लोगों को मुतला करने से या बताने से। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक होप है इस ख्वाब में कि अब आखिर इस चीज का खात्मा होगा। शेख जायद के बेटा जो अभी है, उससे किसी ने पूछा कि भाई आप जो है वो वालिद साहब, आप अपनी जो आगे औलाद सब इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद साहब जो ऊँटों और घोड़ों पे थे, तो वो मजबूत लोग थे, उन्होंने आसान वक्त पैदा कर दिए। फिर हम लोग आए, रेंज रोवर, लैंड रोवर, और अब हमारे बच्चे, हम लोगों ने आसान वक्त देखे।
آسان وقت کمزور لوگوں کو جنم دیتے ہیں. تو ہماری جو اگلی جنریشن ہے وہ کمزور ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں صرف پاکستان ہی ہے جو رگڑا کھا رہا ہے، باقی کافی عرصے سے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نیشن جیسے اپنے فائنل فیز میں انٹر ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، یہ مضبوط ہو رہی ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ لگژری ہے ہی نہیں، اس سے کیا چھین لیں گے. ایک سانس ہی رہ گیا جناب، وہ بھی جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بھی علماء کرام تھوڑا سا بیٹر ڈائریکشن دے دیں تو وہ یہ راہ خدا میں بھی دے دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ان سخت حالات کی اپنی پیک سے گزرنے والی ہے اس 3 ماہ میں قوم، لیکن اس کے بعد ایک صبح نظر آتی ہے. آئی ڈونٹ نو، دیکھیں جو پلانیٹری ریڈنگز ہیں سیٹرن کی وہ یہی بتا رہی ہیں کہ لوگ اپنے کامن گولز پہ اکٹھے ہوں گے، سوشل جسٹس کی بات کریں گے، اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے. سائنس میں جو کام کر رہے ہیں وہ بڑے جس کو کہتے ہیں کہ زبردست اس پہ جیسے کہتے ہیں ایویڈنس بیس ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو کریٹیو پازیٹیو چینج کی طرف کمیونٹی بلڈنگ میں لوگ جائیں گے. اسی طرح سے جو عدلیہ آپ کی وہ اپنے کچھ رولز نئے بنائے گی، کچھ کی ڈیفینیشنز دوبارہ کرے گی، کیسز کو بڑا تیزی سے لے گی. اچھا، اسی طریقے سے جو پولیٹیکل آپ کی کلاس ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی نیا سسٹم متعارف کروائے، ایسے چانسز ہوں گے. اس کے بعد جو آپ کی ٹیکنالوجیکل انہینسمنٹس بھی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت زیادہ ہوں گی. اس کے بعد اس سارے ٹائم میں جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اکاؤنٹیبل کریں گے اپنے آپ کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اپنے ایکشنز کے لیے. تو اس کا مطلب ہے خود احتسابی کا ایک عمل شروع ہوگا اس ٹائم میں. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ ہم سب کو کہا جاتا تھا سیٹرن کا سال ہے، سیٹرن کا سال ہے، کیا کرے گا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی ریٹروگریشن جو ہے اس 3 ماہ میں ایسا کچھ دکھائے یا کرے. تو اب اس کی کڑیاں آپ ملاتے جائیں. یہ میں نے ہیڈنگز بتائی ہیں کہ جب بھی سیٹرن ریٹروگریٹ ہوتا ہے اس پوزیشن میں اپنے ہی ہاؤس میں تو یہ فیچرز آتے ہیں، یہ امپیکٹ آتے ہیں عوام پہ. اب آپ اس کو ایسے کریں کہ اس سے چیزوں کے آج کے پاکستانی اسپیسیفک سینیریو میں میچ کر کے دیکھیں. تو آپ لوگ جو کہہ رہے تھے لوگ کٹھے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب آپ ہوں گے. آپ کہہ رہے تھے لوگ نکل نہیں رہے، وہ نکلیں گے. آپ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ بس تھوڑی بہت کھڑی ہوئی ہے، اچھے سے نہیں ہوئی، اب کھڑی ہوگی. عدلیہ پینڈنگ ڈال رہی ہے کیسز اور فیصلے، تو اس کا مطلب ہے اب وہ اس کو تیزی سے سر انجام دے گی. تو اسی طریقے سے یہ سارا جب سیکوینس اپنی صحیح ڈائریکشن میں گیا تو ایٹ دی اینڈ یہ حکومت جو اتنا اسٹرانگ مینڈیٹ نہیں رکھتی تو ڈیفینیٹلی یہ گھر جائے گی. یہ بھی پاسبلٹی اب ساتھ ہی تیز ہو جائے گی. تو اوور آل اگر آپ یہ سارے ڈاٹس ملائیں گے جو سیٹرن ریٹروگریشن کے ہیں، جوڈیشری کا خصوصاً آپ دیکھیں گے، اسی طریقے سے جو آپ ان کا دیکھیں گے پولیٹیکل سسٹینیبلٹی کی طرف پولیٹیکل کلاس جائے گی پہلی دفعہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جب عوام کا کامن گول پہ کھڑے ہونا تو یہ سب اگر لنک کرو تو یہ وہ ٹائم بنتا ہے. اور اب جیسے ہم نے خواب کا ذکر کیا تو ڈیفینیٹلی اس خواب کی اگر تعبیر ظالم حکمران سے چھٹکارا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بن گیا. اور اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سیم ٹائم پہ ساری چیزوں کا ہونا، ایک لوگ بڑے ہوپ لیس سے نظر آ رہے تھے پچھلے دنوں، بہت زیادہ ہوپ. دیکھیں ایک بات ہوتا ہے نا، اگر سب کچھ بگڑ رہا ہے نا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ تھوڑا تھوڑا بگڑنا خطرناک ہوتا ہے. سب کچھ زیادہ تیزی سے جب بگڑتا ہے تو پھر وہ درستگی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ابھی تو ہر بندہ انڈیویجولی سوچ رہا ہے کہ چلو جی کچھ دن اور گزر جائیں گے، ابھی کیا، اب شاید ابھی. تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم اب اوور ہونے کو ہے، بہت تیزی سے اوور ہو جائے گا. اور اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 3 ماہ کا عرصہ ہے یہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے نظام کے رخ بدل دے گا. یہ 3 ماہ جو ہے یہ اوور آل پاکستانی جو روس قوم ہے اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ چمکتا ہوا جگنو آیا اس اندھیرے میں. یہ 3 ماہ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیٹرن کے ریٹروگریشن کی صورت میں جو تحفہ آیا
وہ ایک اندھیرے میں چمکتے ہوئے جگنو سے کم نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کوئی لیڈرز کچھ کرتے ہیں، میں کچھ کرتا ہوں، آپ کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا. اب موومنٹ آ گئی، اب سب ہوگا، ہر کوئی کرے گا انڈیویجولی سینس آف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے گا. وہ کسی محکمے میں ہے، وہ کسی طبقے میں ہے. عوام آپ کو ایک دفعہ ایک قوم کی فیلنگ جو ہے نا ان 3 ماہ کے لیے آئے گی، آگے ختم ہو جائے گی. لیکن چلو 3 ماہ ہی صحیح، 3 ماہ ہی صحیح، آئے تو صحیح. اسامہ صاحب، رجیم چینج کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، رجیم چینج آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ذرا بتایا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ رجیم چینج وہ کیسے ہوگا؟ وہ بڑے ادھر امریکہ والی سائڈ پہ ہوگا، اس کا امپیکٹ یہاں پڑے گا، یا یہی ٹوٹل مطلب 360 اینگل پہ ساری چیزیں گھوم جائیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کو غیرت آ جائے گی اور وہ استعفے دے دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ ہی کے لوگ اپنی لائف کی یا اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ قربانی دے دیں، استعفے دے کے نوکریوں کی، اور غیرت کھا لیں. ایسی غیرت جاگنے جگانے کا معاملہ متوقع ہے، کیونکہ ایسی جو بیسیکلی جو ہم پہ رول کیا جاتا ہے وہ انہی چند افراد کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور اصل بات تو ان بیکار سیاستدانوں کی ہے جو ان کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنا قد نہیں ثابت کر سکے، اور آج تک اسی وجہ سے گلا ان پہ کرتے ہیں. بیسیکلی تو آپ کا دعوت نہیں ہے. آپ دیں نا مجھے 1 لاکھ بندہ دیں، 2 لاکھ بندہ دیں، اور وہ کیسے نہیں نکلتا میں دیکھتا ہوں. مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ سب فیک ہے بیسیکلی. تو اس لیے یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ وہ نہیں ہو سکے. اور وہ لوٹ کھسوٹ اور یہ ساری جو ایکٹیویٹیز انہوں نے بنائی رکھی، تو اگر جینون لیڈر ہوتے، جینونلی وہ ہوتے. اچھا چلے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جینون آپ لوگوں کے بڑی وہ بنگلہ دیش علیحدگی والا جو معاملہ ہوا ہے، اس وقت اس کی سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی زیادہ تھی. جینون تھا، اوریجنل تھا، فاطمہ جناح کی بیکنگ تھی، سب کچھ تھا. اوریجنل تھا نا، پھر لے گیا نا سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ جینون عوام پیچھے تھی. فیک والا پھانسی چڑھ گیا، فیک والا پھانسی چڑھ گیا اور وہ ہو گیا. اب عمران خان بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی کتنی کوشش کی گئی گھیرنے گھارنے کی، لیکن ابھی تک اس کی زندگی کو ہاتھ نہیں ڈال سکے، صرف اس وجہ سے کہ عوام پیچھے کھڑی ہے. اور اس کے جانے کا مطلب، اس کو کچھ ہونے کا مطلب صوبے تک علیحدہ ہو جائیں دوبارہ سے. وہ جو اسی لیے وہ جان بوجھ کے، اس کو بھی یہ پتا چل رہا ہے، سارا محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کون سی محمود الرحمان کمیشن میں ووٹ پڑیں، یہ وہ کریں. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس کے پیچھے اوریجنلی عوام آگے کھڑی ہو گئی نا، اب اس کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ پریشر یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ اب جو بنتا ہے بدلتا پاکستان ہے. اور اس کا ہمیشہ سے مجھے ڈر رہتا ہے کہ اس ٹائم پہ، اس سے اگلے ٹائم پہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جائے. کیونکہ جس طرح قانون کی دھچیاں بکھیر کے آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، جب الیکشن ڈیلے کرانا تھا اس وقت بھی قانون کی کتاب بند، کبھی پارلیمنٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب ان کا بلہ چھیننا تھا تو آنکھیں بند کر کے قانون اندھا ہو گیا. اچانک اس نے کہا بھی فیصلے سارے یہ لو بھی بیٹھ شیٹ جو ہے اپنا گیا. اچھا اس کے بعد اب مخصوص نشستوں والا کیس آیا تو پھر بھولے معصوم ہو گئے ہیں. اتنے معصومانہ انداز سے کیس کو چلایا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی کا بھی دل کرتا ہے بھی ان کو جو لٹا لو. بات سمجھیں کہ یار 1-2 کروڑ 2.5 کروڑ عوام ہے بھائی، ان کا نشان تھا. ایک بندے مینیجر کی غلطی سے آپ اوریجنل، آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ کون سا مقابلے میں ہرانے یا جیتنے کا طریقہ ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ لوگ فکسنگ، حالانکہ آپ اس کا ارک سمجھیں بھائی. الیکشن کمیشن کا قیام ہے اس عوام کی نمائندگی کی جو صحیح نشاندہی کرنا کہ بھئی عوام کس کو چاہتے ہیں. اب اگر عوام کا ایک ووٹ اس طریقے سے توڑا مروڑا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جی الیکشن کمیشن کو کوئی کچھ سمجھتا کیوں نہیں، بھی ہم پاگل ہیں. ایک محکمے کا قیام تو اس لیے عمل میں آیا ہے کہ اس سے لوگوں کے سر گنے جائیں اور وہ کس سائڈ پہ ہیں وہ گنا جائے، بس اتنا سا کام ہے اس کا. وہ اتنی کہانیاں کہ وہ پارٹی منسوخ، فلانا منسوخ، یہ وہ، او بھائی سب غلط. پی ٹی آئی غلط، سنی اتحاد غلط. وہ 2.5-2 کروڑ بندہ تو اصل ہے، اس کی سوچ تو اصل ہے، اس کی وہ جس طرح اس نے ووٹ دیا وہ ڈائریکشن تو آپ کو بھی پتا ہے. پھر یہ آنکھ مچولی کھیلو گے تو کس سے کھیل رہے ہو؟
اس کا مطلب آگ سے کھیل رہے ہو، اور عوام زیادہ دیر اس طریقے سے اس سب کو برداشت نہیں کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، اجازت، اللہ حافظ۔